बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, असातिज़ाए कराम, मुंतज़िमीन, आगोश ऑर्फ़न केयर होम के तमाम ज़िम्मेदारान, तहरीक मिनहाजुल कुरान के मुअज़्ज़िज़ीन ज़िम्मेदारान जो यहाँ पर इस तकरीब में शरीक हुए, और बिलख़ुसूस हमारे वो तमाम भाई और बहनें जो गुज़श्ता एक हफ़्ते से पाकिस्तान में मौजूद हैं, यूके से तशरीफ़ लाए और आगोश ऑर्फ़न केयर होम में इन बच्चों के साथ अपना एक वक्ता गुजारा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़्ल व करम और एहसान है कि जिसने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि हम लोग एक नहायत ही मुअज़्ज़ज़ कौज़ के लिए यहाँ पर जमा हुए, और उसके हुज़ूर दुआ गो हैं कि उसने हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि हम लोग एक नोबल कौज़ की अंजाम देही में यूँ मुस्तैदी से मसरूफ़ हुए कि उसने उसको पायाए अंजाम और पायाए तकमील तक पहुँचा दिया। इस पर उसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है, और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस खिदमत पर हमेशा मुस्तैदी के साथ इस पूरे कॉम्प्लेक्स को, इस टीम को मामूर रखे। दुआ करते हैं ताकि और ऐसे सैकड़ों हज़ारों ख़ानदानों के लिए ये कॉम्प्लेक्स आगोश ऑर्फ़न केयर होम, मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन ये उम्मीद के चिराग जलाने का बायस बन सके। आज की ये तकरीब के मेहमानान ख़ुसूसी वो तमाम ग्रेजुएट्स हैं कि जो आज अपनी तालीमी सफ़र को मुकम्मल करते हुए आगोश ऑर्फ़न केयर होम से ग्रेजुएट हो रहे हैं। वो 16 बच्चे और हमारी बहनें जिन्होंने एक तवील ज़माना अपने इस घर में गुजारा और आज अपने पैरों पे खड़े होकर वो यहाँ से रुखसत हो रहे हैं और नए जहाँ तलाश करते हुए। आप सबके लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हर कदम पर यूँ कामयाबियों से नवाजे कि जिनका ख्वाब आप देखते रहे हैं और जिन कामयाबियों के लिए आप सब के लिए हम सब हमेशा दुआ गो रहे हैं और दुआ गो रहेंगे। और हुज़ूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दज़िल्लाहुल आली हमेशा आपके लिए जिन खुशियों के हुसूल के लिए दुआ करते रहते हैं और दुआ गो रहते हैं, अल्लाह पाक उन तमाम कामयाबियों और ख़ुशियों से आप सबको हमकिनार फरमाए। हाज़रीन मुकर्रम, एक चीज़ जो हमें हमेशा ज़हन नशीन रखनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूँ तो बहुत सारी अक़वाम पैदा फरमाई हैं, लेकिन मुसलमानों को यूँ पैदा फरमाया कि इनके अंदर इसार और कुर्बानी का ऐसा जज्बा रखा है कि जिसकी मिसाल कोई और कौम नहीं दे सकती। यहाँ तक कि बैनुल अक़वामी आदाद व शुमार के मुताबिक, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, रिसर्च हैं, उसके मुताबिक जितनी भी अक़वाम इस वक्त दुनिया में बसती हैं, सबसे ज़्यादा डोनेशन, सबसे ज़्यादा चैरिटी वर्ल्ड वाइड सिर्फ मुसलमान करते हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना इशार और कुर्बानी का जज्बा मुसलमानों के अंदर पैदा फरमाया है, जिसकी वजह से दीगर अक़वाम के पास कई तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। अगर ज़रा गौर कीजिए, जितना भी आलम मग़रिब है, डेवलप्ड ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, यूरोप है, यूके है, यूनाइटेड स्टेट्स है, वहाँ पर कफ़ालत के लिए हुकूमतें ख़ुद मौजूद हैं। मुस्लिम 55 ममालिक के अंदर कोई भी हुकूमत कफ़ालत का फ़रीज़ा अंजाम नहीं दे रही, तो वो तमाम 55 ममालिक के अंदर ये सारी ज़िम्मेदारी दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से उम्मत मुस्लिमा के अंदर जो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज्बा-ए ईसार और कुर्बानी पैदा फरमा दिया है, उसके ज़रिए से उम्मत के नादार और कमज़ोर लोग दर हकीकत कफ़ालत पा रहे हैं। यानी वो ज़िम्मेदारी किसी हुकूमत ने मुस्लिम ममालिक में अदा नहीं की, और ये मैं 55 के 55 मुस्लिम ममालिक की बात कर रहा हूँ जहाँ पर अमीर मुस्लिम ममालिक भी हैं, और हर उस जगह पर
یہ اثار اور قربانی سے کارہائے نمایاں یہ انسانیت اور مسلمان ہی ادا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تعلیمات ان کی اصل اور بنیاد میں داخل ہو گئیں کہ جب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگ جنت میں نمازوں کی کثرت کی بدولت نہیں جائیں گے۔ میری امت کے لوگ جنت میں نمازوں کی کثرت کی بدولت نہیں جائیں گے، بلکہ اس لیے جنت میں جائیں گے کہ ان کے دل مسلمانوں کے بغض سے پاک ہوں گے اور وہ دوسروں کے ساتھ سخاوت کرتے ہوں گے اور دوسرے مسلمانوں پر رحم کرتے ہوں گے۔ یعنی مسلمانوں کا جنت میں جانا در حقیقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی یوں نشاندہی فرمائی کہ میری امت کی جنت میں انٹری در حقیقت ایثار اور قربانی کی وجہ سے ہے، کہ وہ جس طریقے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ایثار اور قربانی اور ان کو لک آفٹر کریں گے، ان کے اوپر توجہ دیں گے، ان کے حالات و واقعات کی طرف توجہ دیں گے۔ حاضرین گرامی، پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات اسلام میں خصوصیت کے ساتھ یتیم کی کفالت کو اہمیت دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اسلام نے یتیم کو اہمیت دی کہ اس کی کفالت ہونی چاہیے، یعنی اس کو اتنی امپورٹنس اسٹیٹس کو دے دی گئی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ولادت پاسعادت بھی اسی حال میں اللہ پاک نے فرمائی۔ یعنی اس یتیمی کو اللہ رب العزت نے کائنات کے سب سے اونچے کرم سے نواز دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ حال عطا فرمایا، یا یہ ٹائٹل اگر کوئی آپ کے ساتھ لگائے تو حاضرین گرامی اس کے اوپر کبھی پشیماں، پریشان یا غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے در یتیم کا ٹائٹل یوز کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہ ٹائٹل خود اپنی کائنات کے سب سے محبوب ترین ذات کو عطا فرما دیا، اور اس حال میں سے اللہ رب العزت نے ان کو بلند فرمایا اور پھر کائنات کا امام بنا دیا۔ اسی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تمام تر تعلیمات اور آپ کی جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کے اندر جو یتیموں کی کفالت اور خیرات کے اس عمل کو سب سے زیادہ توجہ عطا فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں تو بہت سے انداز کے ساتھ شفقت فرمائی، کرم نوازی فرمائی کہ جو اعمال صالحہ کی انجام دہی کرتا ہے اس کے لیے یہ کرم نوازی ہے، اس کے لیے یہ کرم نوازی ہے، لیکن جو یتیم کی کفالت کرتا ہے اسے فرمایا کہ اس کو میں اپنے قریب کر لوں گا، اور وہ آخرت میں میرے ایسے قریب ہو جائے گا کہ جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ یہ شفقت فرمائی۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ جو سٹیٹ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو محسوس فرمایا ہے۔ اپنے بچپن میں اپنے والد گرامی کا سایہ اپنے سر پر نہ ہونا، اور پھر 6 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ کا بھی سایہ عاطفت سر سے اٹھ جانا، اور پھر کبھی دادا کے گھر پر پرورش پائی، کبھی چچا کے گھر پر پرورش پائی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بچپن پہ غور کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیفیت محسوس فرمائی ہے، اور پھر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ ماجدہ کی قبر انور کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں جس طریقے کے ساتھ، اور زار و قطار روتے ہیں اپنی والدہ کو یاد کرتے ہوئے، اور زبردستی ان کو پھر وہاں سے ان کی قبر سے جدا کر کے قافلہ ساتھ لے جاتا ہے، اس کیفیت میں کہ والد بھی نہیں ہے اور والدہ بھی نہیں ہے۔ تو حضور نے اس کیفیت کو محسوس فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس کو قریب کر لوں گا،
کہ جو اس دنیا میں ایک یتیم کی کفالت کرے گا۔ اور پھر صرف یہ نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، دنیا میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جہاں پر یتیم اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ یتیم کے ساتھ برتاؤ جس گھر میں سب سے زیادہ اچھا رکھا جاتا ہے، حضور نے فرمایا وہ سب سے زیادہ بہترین گھر ہے، اور جس گھر میں یتیم کے ساتھ برتاؤ اچھا نہ رکھا جاتا ہو وہ سب سے بدترین گھر ہے۔ چاہے یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گھر کی تعریف یہ مقرر کر دی، تعریف یوں مقرر فرما دی۔ اب حاضرین گرامی، میں اس طرف بھی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے صرف کسی آرفنیج میں رہنے والا بچہ ہی یتیم ہوتا ہے، یا کسی آرفنیج سے لایا ہوا بچہ ہی یتیم ہوتا ہے۔ کئی بار ایسا مواقع ہوتے ہیں کہ یتیم بچی یا بچہ چھوٹا آپ کے گھر پر ڈومیسٹک ہیلپ کے طور بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، ڈومیسٹک ہیلپ کے طور پر بھی وہ کام کرتے ہیں، وہ بھی یتیم ہوتے ہیں ان میں کئی، لیکن ان کے ساتھ ہم بالکل ایک امپلائی کا سا برتاؤ کرتے ہیں، اور در حقیقت وہ ہمارے گھر پر رہتے ہیں، اور ہمارے برتاؤ کے نتیجے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ صادق آتی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ یوں سختی برتتے ہوں کہ وہ دنیا اور روئے زمین کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں سب سے بدترین گھر بن چکا ہو ہمارا گھر۔ وہ یتیم ہے، اگر باپ کی سرپرستی نہ ہو کسی اور کی رویے میں ہے، ہم اس کو اور طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، لیکن کسی آرفنیج میں رہنے والے بچے کو اور طریقے سے ڈیل کرتے ہیں۔ یتیم یتیم ہے، ان ٹوٹیلٹی اس کی بات ہو رہی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ شفقت اور نوازشات کی بات یوں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اسلام نے اپنے جتنے بھی امور بیان فرمائے ہیں اس کے اندر خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید کے اندر جا بجا یتیم کا تذکرہ کیا گیا ہے، چاہے زکوٰۃ کا خرچ ہو، چاہے دیگر صدقات ہوں، چاہے اپنے دروازے پر آئے ہوئے کو لوٹانے کی بات ہو، یا قرآن مجید میں ارشاد ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، اس کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنا دین جھٹلا دیا؟ نہیں میرے مولا، اس نے کیا کیا؟ اس نے یتیم کو دروازے سے دھتکار دیا۔ یعنی ایک یتیم کو دھتکارنے پر اللہ پاک فرماتا ہے اس نے اپنا پورا دین جھٹلا دیا۔ یہ اہمیت دی جا رہی ہے، لیکن اس اہمیت کا میں بچوں سے مخاطب ہوں، اس اہمیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے سپوائل ہو جانا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی اہمیت دی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اتنی اہمیت دی ہے۔ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں اب آپ سپوائل ہو جائیں گے۔ زیادہ رسپانسبلٹی سر پر آ جاتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ اتنی شفقت فرما رہے ہیں، اتنا پیار فرما رہے ہیں، اور پوری انسانیت کو آپ کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، تو جتنی شفقت دی جاتی ہے اتنی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ آپ کو بھی اسی طرح ریسیپروکیٹ کرنا ہے، اسی طرح رسپونڈ کرنا ہے، اسی طرح ذمہ دار بننا ہے، اور بہترین شہری بن کر، بہترین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بن کر اپنے آپ کو اجاگر کرنا ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے یہ رائٹس ہیں سارے، کوئی اوبلیگیشنز نہیں ہے۔ آف کورس رائٹس اوبلیگیشنز کے ساتھ کنیکٹڈ ہوا کرتی ہیں، جتنی شفقت اتنی ذمہ داری۔ اللہ پاک نے آپ کے لیے یہ فیسلٹی مہیا کر دی ہے، آگے ضروری ہے کہ آپ میں سے جن لوگوں نے یہاں پہ اپنے ٹیسٹیمونیلز بیان کیے، میں مبارک دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے آپ کو دیکھیں کن حالات سے نکالا اور کہاں پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اب اس کی قسم دو طرح کی ہے، دو باتیں ہو سکتی ہیں نا ان حالات میں سے۔ اللہ پاک نے تو اپنا کام فرما دیا، اب دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیا عزرائیل روحیں قبض کرتے ہو
تو کبھی کسی کی روح قبض کرتے ہوئے افسوس بھی ہوا، پریشان بھی ہوئے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 بار ایسا واقعہ ہوا۔ پوچھا کب؟ کہا ایک مرتبہ جس پر میں حیران ہوا، یعنی تعجب میں مبتلا ہوا، یعنی افسوس نہ ہوا کیونکہ وہ تو امر پر قائم ہے، لیکن تعجب ہوا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ایک یہ کہ ایک بحری جہاز تھا، اس کے اوپر ماں باپ تھے اور ایک بچہ پیدا ہوا جہاز پر، نومولود تھا۔ اللہ پاک نے مجھے حکم دیا کہ یہ بحری جہاز امر ہے، میرے الہی ہے کہ یہ ڈوب جائے، جو بھی اس کے اندر ہے وہ اب ان کی جان ختم ہو جائے، زندگی مکمل ہو جائے۔ لیکن یہ جو 1 دن کا بچہ ہے جو پیدا ہوا ہے بحری جہاز پر، اس کو اٹھا کر فلاں جگہ زمین پر خشکی پہ رکھ دو، یعنی پہنچا دو، اس کو ذریعہ بن جائے کہ یہ خشکی پہ پہنچ جائے۔ تو اس پر کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اس کو بھی اگر جانے دیا جائے اس کے ساتھ، اینی وے اس 1 دن کے بچے نے مر جانا ہے، اکیلا اٹھا کر، والدین بھی نہیں ہیں اور اس کی کوئی سرپرستی بھی نہیں ہے، اور اس نے وہاں چھوڑ دے کہ کوئی چیل کوا، کوئی درندہ اٹھا کر لے جائے گا اس کو۔ لیکن اللہ پاک کا حکم تھا، میں نے اس کو انجام دے دیا۔ کہتے ہیں ایک مجھے اس واقعے پہ تعجب ہوا، اور دوسری مرتبہ مجھے تب تعجب ہوا کہ جب اس دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ شداد، جس نے دنیا پر جنت بھی بنائی اور سال ہا سال لگا کر اس نے دنیا پر جنت بنوائی، اور دنیا میں اس کی طاقت کا غلغلہ تھا، لیکن اس کے ساتھ وہ پہلے دن اپنی جنت کا دروازہ کھول کے اس کا معائنہ کرنے کے لیے داخل ہو رہا تھا، تو اللہ پاک نے مجھے حکم دیا کہ ایک پرندے کے پنجے سے ایک چھوٹا سا کنکر ٹپکاؤ اس کے سر پر، تاکہ اس کی موت واقعہ ہو جائے۔ اور وہ دنیا کا اتنا بڑا طاقتور بادشاہ، اس کو ایک چڑیا کے پنجے میں پھنسے ہوئے کنکر کے ذریعے میں نے اس کی جان دی۔ تو دوسرے دن حیرت اس پر تھی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسرائیل، تمہیں 2 الگ موقعوں پر تعجب نہیں ہوا، تمہیں ایک ہی ذات پر تعجب ہوا بار بار۔ وہ 1 دن کا بچہ جسے اللہ پاک نے تم سے ایک شپ سے بچوا کر خشکی میں رکھوایا تھا، اسی کو اٹھا کر کائنات کا اتنا بڑا بادشاہ بنا دیا۔ اور اس کو پھر اب اس کے اندر جو خاص لیسن ہے، یعنی کہ اس کو اس طرح مظلومی کے عالم سے نکال کر اللہ پاک نے اسے کائنات کا اتنا طاقتور شخص بنا دیا، لیکن پھر بھی اس کے دل میں اللہ رب العزت کی عظمت کا احساس پیدا نہ ہوا، وہ فرما بردار نہ ہوا۔ یہ میں بچوں سے مخاطب ہوں جو گریجویٹ ہو رہے ہیں، آج آپ لوگوں کے لیے پیغام ہے، اس کے اندر یہ احساس پیدا نہ ہوا کہ ہم تو یتیم تھے، ہم تو بے کسی کے عالم میں تھے، ہم تو کمزور حال تھے، ہم تو اس کیفیت میں تھے کہ کوئی بھی اچک کے لے جاتا، لیکن اللہ پاک نے ہمارے لیے یہ انتظام کر دیا اور ہمیں آج اتنا طاقتور کر دیا کہ لوگ ہماری عزت کریں، ہمیں اچھا کاروباری بنا دیا، ہمیں تعلیم یافتہ کر دیا، ہم آگے لوگوں کے لیے رول ماڈل بن گئے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس 1 دن کے بچے کو بچا کر شداد بنا دیا، بس فرق یہ ہے نیکوکار میں اور شداد میں کہ جو شداد بن جاتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ میری کمزوری کا سفر اللہ پاک نے کیسے طے کروایا، مجھے کیسے طاقتور بنایا، تو جوں جوں طاقت بڑھتی چلی جائے وہ اس کا اور شکر گزار ہو جائے، اس کی ابدیت میں اور جھکتا چلا جائے، اور عجز و انکساری کا پیکر بنتا چلا جائے، اور لوگوں کے لیے آرام اور احسان کرنے والا بنتا چلا جائے۔ اور کوئی اگر اس سے دھیان ہٹا لے تو وہ دنیا کا سب سے نافرمان شخص بھی بن جائے گا۔ کرم نوازی پر تو دونوں پر خدا نے کی ہے، لیکن اب یہ اپنے رویے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم پر یہ کرم نوازی ہمیں تابع فرمان بناتی ہے یا نافرمان بناتی ہے۔ آپ لوگ حضور شیخ الاسلام کی آغوش سے روانہ ہو رہے ہیں آج۔ یہ کس کی آغوش ہے؟ حضور شیخ الاسلام کی آغوش ہے نا، آغوش منہاج ہے، جہاں سے آپ روانہ ہو رہے ہیں۔
تو آپ سے یہ امید کی جاتی ہے کہ یہ سال ہا سال کی اللہ رب العزت کی آپ کے ساتھ کرم نوازی یہ آپ کو ایک فرما بردار مسلمان بنائے گی، شداد نہیں بنائے گی، نافرمان مسلمان نہیں بنائے گی۔ اور پھر فرما برداری کا تقاضا کیا ہے کہ انسان اپنی نیکی میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنی امانت، دیانت، سچائی، کلام، اخلاق، عادات، اطوار، نگاہ کی پاکیزگی، سماعت کی پاکیزگی، اپنا لین دین، دیانت کے امور، ان تمام امور میں ستھرا اور اجلا ہو جائے تاکہ اللہ رب العزت کا نیک برگزیدہ بندہ بنتا چلا جائے، اس کی ابدیت میں کامل ہو جائے۔ یہ اس کرم نوازی کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر ہم جوں جوں پیسے آتے چلے جائیں، مالی طور پر مستحکم ہوتے چلے جائیں، اس کا احسان بھول جائیں، اس کی کرم نوازی بھول جائیں، اپنے اخلاق میں برے ہو جائیں، ہمیں کوئی ایسے کمزور لوگ مل جائیں ان کے ساتھ اپنا رویہ برا کر لیں، یا واپس یہ 16-17 سال آپ پر جو آغوش نے انویسٹ کیے ہیں، اللہ پاک توفیق دے تو واپس لوٹ کر آغوش میں جو اور نئے آپ جیسے بچے پڑھنے آ رہے ہیں آپ لوگ ان کے کفیل بن جائیں، ایک ایک بچے کو آگے سپانسر کر لیں، سنبھال لیں۔ یہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہوگا اور اس کی شکر گزاری بجا لانا ہوگا۔ تو حاضرین مکرم، تو آج کا پیغام بنیادی طور پر جو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ساتھ لیتے جائیں وہ یہ ہے کہ کرم نوازی اللہ پاک فرما دیتا ہے، اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم نے اس کرم نوازی سے حاصل کیا کرنا ہے۔ ہم برے انسان بھی بن جاتے ہیں اور اچھے انسان بھی بن جاتے ہیں، نہیں، اور یہ جو خدمت کا تصور ہے یہ تو انسانیت میں تو ہے ہی ہے، اسلام کی اصل میں شرائط کیے ہوئے ہے۔ ایک اور روایت عرض کرتا ہوں اختتام پر، حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام، ان سے متعلق کتب میں روایات کے اندر آیا ہے کہ ایک دن ان کا ابلیس شیطان کے ساتھ مکالمہ ہوا، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا۔ تو سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا شیطان سے کہ تمہیں کون سا بندہ پسند ہے اور کون سا بندہ پسند نہیں کرتے؟ شیطان سے پوچھا کہ لوگوں میں کس بندے کو پسند کرتے ہو اور کس بندے کو ناپسند کرتے ہو؟ اب اس سے مراد یہی ہے نا کہ اگر کسی بندے کو شیطان پسند کرتا ہے تو وہ بندہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتا، اور کسی بندے کو اگر شیطان ناپسند کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ رحمان کا پسندیدہ ہے۔ تو پوچھا کہ کس کو پسند کرتے ہو اور کس کو پسند نہیں کرتے؟ تو وہ کہنے لگا مجھے بخیل متقی پسند ہے اور گناہگار سخی کو پسند نہیں کرتا۔ کیا کہا؟ نیکوکار مگر بخیل، چھوٹا دل، خیرات نہیں ہوتی جس سے، اس کو پسند کرتا، اور گناہگار سخی کو پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ اس کی تقوی، اس کی پائیٹی اور نیکی کسی کام نہ آئے گی، اس کا بخل اسے دوزخ میں داخل کر دے گا، اس لیے پسند کرتا ہوں کیونکہ میرا کام آسان کر دیتا ہے۔ اور گناہگار سخی کو پسند اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اس کی سخاوت کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کے گناہ معاف کر دینے ہیں اور اس کو جنت میں داخل کر دینا ہے، تو میرا کام بڑھاتا ہے، کیونکہ اس کی سخاوت کا عمل ایسا ہے جو خیرات کرتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کی کئی ایسے کمزور اعمال سے درگزر فرما لینا ہے، کیونکہ وہ سخی ہے، اللہ کی مخلوق کا اس نے بھلا کیا بہت بار، تو اس کی وجہ سے اللہ پاک کئی اپنے حقوق چھوڑ دے گا کیونکہ وہ حقوق العباد ادا کرتا تھا۔ اور ساتھ کہا کہ آپ اگر آج یوں مجھ سے ایسے سوال نہ کرتے تو یہ راز میں کبھی کسی پر نہ کھولتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے اسی حوالے سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت بخیل کی زندگی اور سخی کی موت کو ناپسند فرماتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ پاک بخیل انسان کی زندگی کو، یعنی بخیل انسان کے زندہ رہنے کو ناپسند کرتا ہے اور سخی انسان کے مرنے کو ناپسند کرتا ہے، کیونکہ بخیل نے اس کی مخلوق کا کوئی فائدہ نہیں کرنا، اور سخی
اللہ کی مخلوق کا بھلا کرتا ہے. اس لیے سخی کی زندگی فائدہ مند ہے، بخیل کی موت فائدہ مند ہے، کیونکہ وہ لوگوں کا کوئی بھلا نہیں کرتا. تو یہ حدیث مبارکہ ہے. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور ارشاد گرامی ہے، فرمایا 2 عادتیں ایک مسلمان میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور ایک بدخلقی. یعنی ایک مسلمان جو مومن ہے وہ بدخلق نہیں ہو سکتا، یعنی برے اخلاق کا مالک نہیں ہو سکتا، اور بخیل نہیں ہو سکتا، مائزر نہیں ہو سکتا. یعنی مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ سخی ہوگا، کھلے دل سے دے گا، اور دوسرا اس کے برے اخلاق نہیں ہوں گے، وہ لوگوں کے دل نہیں توڑتا پھرتا، لوگوں کے ساتھ بد کلامی نہیں کرتا، برا نہیں بولتا، اونچا نہیں بولتا، لوگوں کو ناراض کرنے کا سبب نہیں بنتا. اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بخل سے بچو، کیونکہ جس قوم میں بخل آ جائے وہ زکوٰۃ نہیں دیتی اور صلہ رحمی نہیں کرتی، اور نتیجتاً اللہ رب العزت اس قوم کو تباہ کر دیتا ہے. اور آخری بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے کمینگی پیدا فرمائی، کیا ہر شے اسی کی تخلیق کردہ ہے نا، کمینگی کا احساس، گھٹیا پن جسے کہتے ہیں، جب کمینگی پیدا فرمائی تو اس کمینگی کو بخل اور مال سے ڈھانپ دیا. یعنی بخل اور مال سے کمینگی کو ڈھانپ دیا. اب ان 2 لباسوں میں کمینگی چھپی رہتی ہے، کبھی انسانوں میں، کبھی اقوام میں، کبھی ٹرائبز میں، کبھی طبقات میں. تو جب کیونکہ ان 2 لباسوں میں چھپی رہتی ہے، کوئی ان لباسوں کو اتار کر دیکھے گا تو اندر کمینگی کے جراثیم نظر آتے ہیں. تو اس لیے جب بھی کسی کے اندر کمینگی تلاش کرنی ہو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں، تو اس کے بخل اور مال کے لباس کو اتارو، اس کے مال کو اتار کر دیکھو تو اس کے اندر گھٹیا پن بطور انسان یہ ایلیمنٹ پایا جاتا ہوگا. حاضرین گرامی، آخری ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں. ہمارے بچے بیٹھے ہیں نوجوان، آپ سب کے ذوق کے لیے. ایک شخص تھا، وہ دیندار لوگوں سے چڑ رکھتا تھا. وہ کہتا تھا یہ سارے دیندار لوگ، صوفی، پیر، عالم دین، یہ سب ایک ڈرامہ ہے. وہ بھاگتا تھا. اس واقعے کو بیان کیا حضرت ابو عبداللہ قاضی نے اپنے والد گرامی سے. ایک معروف بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں میرے والد گرامی کہتے ہیں کہ میرے دوستوں میں سے وہ شخص تھا، اور وہ دیندار، صوفیاء، علماء، ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا تھا، ان سے دور بھاگتا تھا. پھر کچھ عرصے بعد میں نے اسے دیکھا، وہ بزرگوں، اہل اللہ، علماء، دیندار لوگوں کی صحبت میں ہی بیٹھا رہتا تھا ہر وقت. بدل گیا، اب ان کی صحبت پسند کرتا تھا، بالکل اپنے آپ کو ان کی صحبتوں کے ساتھ ڈیڈیکیٹ کر لیا. تو وہ ان کے والد کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تم پہلے انہیں برا بھلا کہتے تھے، پہلے بھاگتے تھے، پہلے چڑھتے تھے، اب تمہاری زندگی کیسے بدل گئی، سڈنلی تمہیں یہ اچھے کیسے لگنے لگ گئے؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ ایک شخص کے عمل نے میرا زندگی بدل دی، میرا ان کی طرف دیکھنے کا نظریہ بدل دیا. انہوں نے پوچھا وہ کون شخص ہے؟ اس نے کہا حضرت بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ. نے پوچھا وہ کیسے؟ ان کے دور کی بات ہے. کہتے ہیں میں نے ایک دن دیکھا، جمعے کی نماز ہم نے اکٹھے ایک مسجد میں پڑھی، میں بھی مسجد میں تھا، اور میں نے دیکھا حضرت بشر الحافی نے فرض ادا کیے، نماز پڑھ کے اس کے بعد وہاں بیٹھے نہیں رہے، فوری تیزی سے باہر نکلے اور اپنے جوتے تلاش کیے اور نکلے کسی طرف. کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ بہت دیندار بنتا ہے، نماز فرض کے بعد 5 منٹ نہیں بیٹھا گیا اس سے مسجد میں، فوری بھاگنے کی. تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ دنیا میں اس نے ایک امیج بنا رکھا ہے، یہ جا کہاں رہا ہے بشر الحافی. کہتے میں اس کے پیچھے گیا تو دیکھا وہ ایک کھانے کی دکان پر گیا، وہاں سے اس نے 1 درہم کی روٹی لی. مجھے اور غصہ آیا کہ اچھا یہ نماز چھوڑ کے، سنتیں چھوڑ کے کھانے کے لیے آئے ہیں، مجھے اور برا لگا. پھر دیکھا دوسری دکان پر گیا، 1 درہم کا سالن لیا.
مجھے اور برا لگا کہ اس بندے کو کیا ہو گیا ہے، یہ 4 سنتیں پڑھنے کا انتظار نہیں کر سکتا تھا اور کھانے کے لیے اتنی جلدی کی۔ پھر آگے گیا، 1 درہم کا اس نے حلوائی سے حلوہ لیا میٹھا۔ کہتے اب میں بہت غصے میں آیا کہ میں نے اب یہ کہیں بیٹھ کر حضرت بشر الحافی سکون سے جب کھانے لگیں گے نا تو میں ان کا کھانا خراب کروں گا، یہ باتیں سناؤں گا، یہ تانے دوں گا کہ یہ کیا کیا ہے۔ کہتے اس کے بعد وہ کھانا پیک کر کے ایک صحرا کی طرف چل پڑے، میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ میرا خیال تھا کہ کہیں صحرا میں کوئی پانی کا تالاب دیکھیں گے، گرمی ہے، کوئی کھجور کے درخت کا سایہ دیکھیں گے، وہاں بیٹھ کے اچھی طرح تناول کریں گے، تو میں نے اس خیال سے پیچھے چلتا گیا۔ کہتے ہیں وہ جمعے کی نماز کے بعد کھانا لیا اور عصر تک چلتے رہے اور صحرا میں پہنچے، وہاں ایک مسجد تھی، میں ان کے پیچھے اس مسجد میں چلا گیا اور اندر دیکھتا ہوں کہ ایک مریض بیٹھا ہوا ہے اس مسجد کے اندر، اس کے کپڑے بدبودار ہیں، اس کی منہ سے رالیں ٹپکتی ہیں، وہ بول نہیں سکتا، وہ مفلوج تھا اور اتنی اسمیل تھی کہ کوئی اس کے قریب نہیں بیٹھنا سکتا تھا، ایسا مریض تھا۔ فوری اس کے پاس گئے اور جا کر اپنے کپڑوں سے اس کا منہ صاف کیا اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا بنا کر حضرت بشر الحافی اس مریض شخص کو کھلاتے رہے کھانا۔ یعنی وہ حقوق اللہ سے ختم کرنے کی جلدی حقوق العباد کی خاطر کی، ایسے نہیں وہ امام بشر الحافی بن گئے۔ کہتے ہیں میں نے یہ جب عمل دیکھا میں سمجھ گیا کہ اصل دین یہ ہے اور اصل دین ان لوگوں کے کردار میں ہے۔ تو حاضرین گرامی، نظریہ بدل جانے کے لیے تو کسی ایک شخص کا کردار بھی بہت ہو جانا چاہیے، جیسے ان کی زندگی کو اللہ پاک نے بدل دیا اور پھر اپنے آپ کو انہوں نے اسی کام پر مصروف کر لیا۔ حاضرین گرامی، اس دور میں شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی پوری ذات، آپ کی زندگی اور آپ کے کیے گئے یہ تمام امور اور کام یہ حضرت بشر الحافی کی اس سنت کی طرح ہیں۔ یہ کہیں آغوش آرفن کیئر ہوم کا قیام ہے، کہیں ویلفیئر فاؤنڈیشن کا قیام ہے، کہیں ہزارہا غریب بچوں مساکین بچوں کی شادیاں ہیں، کہیں درجنوں کی تعداد میں میڈیکل کلینکس ہیں، زچہ بچہ ہاسپٹلز ہیں دور دراز افتادہ علاقوں کے اندر، کہیں کرائسس ایریاز میں، افریقہ کے اندر منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ہزاروں بچوں کے ساتھ اپنی خدمات انجام دے رہی ہے، اور پورے ملک کے اندر ہزاروں کی تعداد میں غریب بچوں کو پڑھانے کی ذمہ دار ہے۔ یہ تو ایک عظیم الشان پروجیکٹ کو دیکھ رہے ہیں، تو ہزاروں لوگوں کے ساتھ یہ ذمہ داری اور یہ سارے پلانٹس حضور شیخ الاسلام کے اپنے ہاتھ کے لگائے ہوئے ہیں۔ آپ نے ان تمام امور کی خود بنیاد رکھی ہے جن کی آگے اب ٹیم سرپرستی کر رہی ہے یا لے کر چل رہی ہے۔ تو حاضرین گرامی، باقی ان تمام نیکوکار اس دنیا میں ہزاروں لاکھوں ہوں گے، ہزاروں لاکھوں تنظیمات ہوں گی، صرف آپ اس ایک ذات کو ہی بطور مثال اور نمونہ سمجھ لیں تو یہ دین کی اصل کو سمجھ جانے کے لیے کافی ہے کہ انہوں نے کن امور کی طرف اپنی پوری زندگی کو ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے، اور آپ لوگ ان کی آغوش سے روانہ ہو رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل بھی ہے، مشعل راہ بھی ہے کہ کیسا بننا ہے، زندگی میں کیا کرنا ہے۔ اس طرح اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دینا ہے۔ اللہ پاک آپ کو ذرائع اور وسائل دے گا انشاءاللہ، لیکن اس کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر خاطر خواہ حصہ ان تمام اعمال صالحہ اور مخلوق کی خدمت کے ساتھ بھی مصروف رکھنا ہے۔ تو حاضرین گرامی، یہ اصل راہ ہے جس کی طرف انسان کو زندگی میں سفر کرنا چاہیے، اور یہ بزرگوں کا وتیرہ اور طریقہ رہا ہے۔ ایک اور بڑے اللہ والے تھے، بزرگ تھے، وہ عید کا دن ہے، وہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو اچانک مسجد نہیں جاتے نماز پڑھنے کے لیے، رخ چینج کر کے تو وہ کنکریاں اور چیزیں پتھر وہ سمیٹنے لگ جاتے ہیں۔ تو ان کا ایک مرید تھا، شاگرد، وہ پوچھنے لگا کہ حضرت نماز کا وقت ہے عید کا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا
کہ میں بھی تمہاری طرح عید کی نماز ہی پڑھنے جا رہا تھا، پر میں نے رستے میں کچھ ننگے اور بے پیرہن بچے دیکھے، جوتے نہیں تھے پاؤں میں، تو مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ ہم صاف ستھرا لباس پہن کر عید منائیں اور یہ بچے یہ اس اذیت اور تکلیف کے اندر ہوں۔ تو میں نے کہا کہ نماز ہو جائے گی، پھر بھی پہلے میں ان کے لیے، اب میں کچھ پیسے وسائل نہیں رکھتا تھا، تو میں نے کہا کہ یہ میں کنکر اور یہ چیزیں جمع کر کے کباڑ میں بیچتا ہوں، اس سے جو پیسے ملیں گے تو اس سے میں ان بچوں کو پہلے کپڑے پہناؤں گا تو میری عید ہوگی۔ یہ جذبہ تھا۔ تو وہ جو اللہ والے معروف بزرگان دین میں سے ہیں 1200 سال پہلے، تو ان کے جو شاگرد تھے وہ بھی ان کے ساتھ اسی کام میں مصروف ہو گئے، ان کو راز سمجھ آ گیا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، ان کی شہادت ہو گئی، 3 دن شہادت کو گزرے، اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر تشریف فرما ہوئے۔ تو کوفہ میں آپ کے محل کے باہر ایک نابینا تکلیف دہ شخص گلی میں بیٹھا ہوتا تھا، تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا لیا، اب خلیفۃ المسلمین ہے، اور اپنے ہاتھ سے جا کر اس کو کھلانے لگے۔ وہ رو پڑا، پہلے اس نے بہت غصہ کیا، اس نے کہا کہ کہاں تھے 3 دن سے، غصہ کیا کہ کہاں تھے 3 دن کے، مجھے بھوکا مارا، اور پھر اس کے رونے لگا کہ کتنے پیار سے کھلا رہے ہو۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، وہ کہنے لگے اے بابا، وہ 3 دن پہلے تک جو شخص تمہیں کھلاتا تھا اپنے ہاتھ سے، وہ خلیفۃ المسلمین مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ شہادت ان کی ہو گئی ہے۔ تو آج میں اس مسند پر بیٹھا ہوں اور میں نے اس تکلیف میں آپ کو دیکھا تو میں آپ کو کھلانے چلے آیا۔ کہتا ہے وہ شخص کہنے لگا میں اسی لیے پریشان تھا کہ 3 دن اس نے کبھی ناغہ نہ کیا تھا، اور 3 دن کے ناغے کے بعد کھلا کوئی اور جوان ہاتھ رہا ہے، لیکن کھلانے کا انداز وہی ہے، اتنے ہی پیار سے کھلا رہا ہے جس طرح وہ پہلے شخص کھلاتا تھا۔ تو حاضرین گرامی، اس میں ایک آخری نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں کئی بار یہ ایک عمل ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے وسائل دیے ہیں تو ہم خیرات کر دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے فریضہ ادا کر دیا، جبکہ ان بزرگوں کی ہم جب بات کر رہے ہیں، یہ وہ عمل تھا، یہ صرف اپنے وسائل سے لوگوں کی تکلیف دور نہیں کرتے تھے، بلکہ جسمانی طور پر فزیکلی انوالو ہوتے تھے اور محبت سے اس عمل کی انجام دہی کرتے تھے۔ یہ اس عمل کو بہت اونچا کر دیتا ہے، یہ بہت سمجھنے کی بات ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک فرمائے گا میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اللہ کا بندہ عرض کرے گا میرے مولا کیسے بھوکا ہو سکتا ہے، کب میرے پاس آیا کہ میں تجھے کھانا کھلاتا؟ اللہ پاک فرمائے گا فلاں دن وہ شخص تیرے پاس آیا تھا، کھانا مانگنے کے لیے تو نے نہیں کھلایا۔ اگر اللہ پاک ایک غریب اور مسکین کو کھانا کھلانے کے اس عمل کو یوں مانتا ہے کہ وہ جیسے خدا کو کھانا کھلانا ہے، تو کیوں نہیں انسان اس عمل کو اپنے ہاتھ سے انجام دے پیار کے ساتھ؟ یعنی یہ اتنا مقدم اور مبارک عمل ہے، اتنا مبارک عمل ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ نہ صرف اپنے وسائل کے ساتھ بلکہ فزیکلی ان نیک اعمال میں لوگوں کی خدمت میں انسان خود فزیکلی مصروف ہو۔ عیادت ہے، غسل دینے کا عمل ہے۔ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پیسے دے دیں گے تو کافی ہو جاتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا معمول تھا، اگر گلی محلے میں کوئی خاتون رخصت ہو جاتی، وہ فضیلت سمجھتی تھی کہ میں جا کر اس کو خود غسل دوں، صرف وسائل سے مدد نہیں کرتی تھی، وہ اس کو نیکی سمجھتی تھی کہ میں نے ہاتھ سے خدمت کرنی ہے، اس کا اجر ہے ہی جدا گانا، بالکل جدا لیول اور ہے اس کا، اپنے ہاتھ سے انجام دینے کے عمل کو، کھانا کھلانا، اس عمل کو۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو در حقیقت اسپرٹ ہے اسلام کی، اور یہ جو فزیکل ایفرٹ اور کنٹریبیوشن ہے، اس وجہ سے
ہمارے یہ سارے نوجوان بھائی جو یو کے سے آئے ہیں، آپ مجھے بہت پیارے لگ رہے ہیں. آپ لوگوں نے یہ اس اصل کو، سنت کو اپنایا ہے کہ صرف وہاں دور بیٹھے ہوئے اپنے وسائل نہیں بھیجے، بلکہ فزیکلی انوالو ہوئے ہیں. اپنے وقت کو، اپنی اوقات کو آپ نے اسپے کیا، اپنی مصروفیات میں سے وقت کو، اور فزیکلی آ کر ان بچوں کے ساتھ شریک ہوئے ہیں، ان کو خوش کیا ہے، ان کے ساتھ انوالو ہوئے ہیں، ان کی دلی تسکین کا باعث بنے. تو اس لیے جو لوگ ایسے کام کی انجام دہی پہ بطور منتظم مامور ہیں، وہ 2 گنا اجر کے حصے دار ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو ڈونرز ہیں صرف ان کا اجر ہے، ان کا بھی اجر ہے کیونکہ وہ مال خرچ کر رہے ہیں، لیکن جو فزیکل ایفرٹ بھی کرتے ہیں ان کا ڈبل اجر ہے کہ وہ وقت بھی دیتے ہیں اس خیرات کے عمل کو اور اپنے وسائل بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی دوہرا اجر ہے، 2 گنا اللہ رب العزت کے حضور اس کی قبولیت ہے. تو حاضرین گرامی، یہ پیغام ہے. اور پھر جہاں جہاں بساط ہو، جیسے منہاج یونیورسٹی کی ٹیم ہے، مبارکباد کی مستحق ہے. اس وقت آغوش سے جتنے فارغ و تحصیل بچے ہیں، آغوش آرفن کیئر ہوم تو سپانسرشپس کے ساتھ ہے نا، ہر بچہ جو یہاں پر ہے اس کو سپانسر کرتا ہے کوئی نہ کوئی، اور ان کی سپانسرشپ سے وہ پڑھ رہا ہے. اچھا، یہ سپانسرشپ جو ہے یہ ان بچوں کے یہاں تک کہ ریزیڈینشل ایکسپنسز کی کفالت کرتی ہے. منہاج یونیورسٹی میں پھر یہ بچے جب جاتے ہیں تو وہاں سے بیچلرز کرتے ہیں، ایم فلز کرتے ہیں، ایک ڈگری 10-15 لاکھ کی ہے. اب یہ اماؤنٹس کوئی سپانسر نہیں دیتا، کہیں سے اس کی سپانسرشپ نہیں آتی. اس وقت آغوش کے 60 بچے منہاج یونیورسٹی کے طالب علم ہیں اور اپنی پسند کی ڈگریز کرتے ہیں. 60 بچے، یہ سارا کنٹریبیوشن، یعنی اس وقت بھی اگر پر ڈگری آن ایوریج آپ 10-12 لاکھ بھی اگر تصور کر لیں تو 60 بچے اس وقت پڑھ رہے ہیں اور نہ جانے کتنے فارغ و تحصیل ہو چکے ہیں. تو اس وقت بھی منہاج یونیورسٹی اپنی جیب سے آغوش کے بچوں کے ساتھ 6 سے 7 کروڑ روپے، 8 کروڑ کا کنٹریبیوشن کر رہی ہے. اور یہ ایک کنٹینیوس عمل ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر کوئی اس کار خیر میں خود شریک ہونا چاہتا ہے اور اس میں برکت ہے، اور اس سے خود ہر وہ ادارہ فلرش کرتا ہے جس کے اندر برکت کا یہ عنصر شامل ہو جائے. تو اس لیے یہ کنٹریبیوشن ہر پلیٹ فارم سے یہ اسپرٹ اور آئیڈیالوجی میں پریویل کرتا ہے تحریک منہاج القرآن، جس پروجیکٹ کا آپ حصہ ہیں. اور یہاں سے جو آپ آج فارغ ہو کر جا رہے ہیں، یہ ضروری ہے کہ آپ لوگ بھی اس فکر کے اس طرح امین بن کر جائیں اور سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے جو اپرچونٹی ہمیں دی ہے، ہم نے آگے اوروں کے لیے، ایک اس ادارے کے لیے، حضور شیخ الاسلام کے لیے، اور اپنے دنیا سے چلے گئے پیرنٹس کے لیے فخر بننا ہے، پاکستان کے لیے فخر بننا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حضور کا قابل فخر امتی بننا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اور اس کے ساتھ دوسری چیز کہ اللہ پاک آپ کو اس قابل بنا دے کہ جس اپرچونٹی کو آپ نے اویل کیا ہے، ایسی اپرچونٹی آپ اوروں کے لیے کریٹ کر دیں. آخر میں ایک بار پھر میں تمام بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں جو آج گریجویٹ ہو رہے ہیں. یہ آپ کا دن ہے اور یہ آپ کا گھر ہے. آپ جا رہے ہیں آج نئی دنیا اور نئے جہاں تلاش کرنے کے لیے، لیکن کبھی بھی لوٹ کر یہاں واپس آ سکتے ہیں. یہ آپ کا گھر ہے، جیسے اپنے پیرنٹس کے پاس لوگ آتے ہیں واپس. یہ ہمیشہ یہ ٹیم آپ لوگوں کے لیے ایسی ہی ہے انشاءاللہ. اور دوسرا یہ کہ ہمیشہ اپنے کردار، اخلاق کے محافظ رہیں، کوئی غلط کام نہ معاشرے کے اندر کریں، اور کسی برائی کو پھیلانے کی وجہ نہ بنے، معاشرے میں کبھی نہ بنے. ایک سٹینڈ کے ساتھ رہیں ہمیشہ. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جو باتیں ہم نے کی ہیں ان پر ہم سب کو خود بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، مرحمت فرمائے. اور اس ادارے کو اور ایسے تمام اداروں کو اللہ پاک شاد اور آباد رکھے، دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. تمام تر انتظامیہ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو بھی کامیابی سے نوازے، اپنے آپ سب کے حال پر لطف و کرم فرمائے. اور حضور شیخ الاسلام کی توجہات، فیوزات، برکات میں سے ہمیشہ آپ سب کے شامل حال رہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں، حضور کی اطاعت و اتباع میں ہمیشہ اللہ پاک آپ سب کو سرنگوں رکھے، اور حضور کی اطاعت و اتباع میں اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ کامل رکھے.
اپنے فضل کے سائے میں رکھے اور دنیا آخرت کی خیر عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔